नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। पिछली नशिस्त में हमने सूरह फातिहा की इब्तदाई 4 आयात पर अपनी गुफ्तगू मुकम्मल की। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को हुक्म दिया कि वो दुआ करे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि मौला मुझे सीधे रास्ते की हिदायत नसीब फरमा, मुझे सीधा रास्ता दिखा, मुझे सीधे रास्ते पर चला, मुझे सीधे रास्ते पर इस्तकामत से चलने की तौफीक अता फरमा। ये सारे मानी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम के हैं। वो रास्ता किन लोगों का रास्ता है? फरमाया सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने अपना इनाम किया, जो इनाम याफ्ता लोग हैं। गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन, ना कि उन लोगों का रास्ता जिन पर गज़ब किया गया और ना उनका जो गुमराह हुए। अगर हम इन आयात पर गौर करें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो सीधा रास्ता है उसको पर्सोनिफाई किया है पर्सनैलिटीज़ के साथ, अपने इनाम याफ्ता बंदों के साथ। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि शैतान ने जब उसको धुतकारा गया तो उस वक्त उसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कहा था लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम, मौला जो तेरा सीधा रास्ता है मैं उधर घात लगा के बैठूंगा और तेरे जो बंदे हैं उनको गुमराह करूंगा। तो जो सीधा रास्ता है जब इंसान उस पर चलता है तो ज़रूरी नहीं है कि उस सीधे रास्ते पर चलने से वो मंजिल मकसूद तक भी पहुंच जाए। सीधे रास्ते पर जब इंसान चलता है तो इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि कोई डाका नहीं पड़ेगा। शैतान उधर मौजूद है, वो आपके ईमान पर डाका डालने की कोशिश करेगा, वो आपके तवक्कुल पर डाका डालने की कोशिश करेगा, वो आपकी जो इस्तकामत है, जिस इस्तकामत के साथ आप सफ़र कर रहे हैं अल्लाह की तरफ और अपनी मंजिल मकसूद की तरफ, वो वहाँ डाका डालने की कोशिश करेगा। इंसान अल्लाह की राह में लुटाएगा, पैसा देगा, लेकिन वो आपका जो इखलास है, आपकी जो नीयत है, उस पर डाका डालेगा और वही जो आपने अल्लाह के लिए दिया होगा इंसान में रिया आ जाएगी कि थोड़ा दिखावा भी होना चाहिए, थोड़ा लोगों को भी पता लगना चाहिए। इंसान इबादत करेगा तो उसकी नीयत इखलास होगा, लेकिन शैतान वसवसे की सूरत में ऐसा डाका डालेगा कि देखो लोग मुझे देख रहे हैं, लोग मुझे नेक समझ रहे हैं। तो इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि आप सीधे रास्ते पर चलते हुए उसी इखलास के साथ, उसी नीयत के साथ चलते जाएं, बल्कि उसके लिए ज़रूरी है कि जो इनाम याफ्ता लोग हैं उनकी ज़िंदगियों को पढ़ना पड़ेगा कि जब उन्होंने सफ़र तय किया और मंजिल मकसूद तक पहुँचे तो रास्ते में उन पर क्या क्या आजमाइश आई और उन्होंने उन आजमाइशों का मुकाबला किस अंदाज में किया, किस सब्र के साथ किया, किस यकीन और तवक्कुल के साथ किया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इनाम याफ्ता लोग हैं उनको छुपाया नहीं कि वो कौन हैं, बल्कि कुरान पाक में सूरतुन निसा में बयान भी फरमा दिया कि वो इनाम याफ्ता कौन है। फरमाया मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाई व सालिहीन, मेरे जो इनाम याफ्ता लोग हैं, फरमाया कि वो 4 तबकात हैं। एक तबका जो है वो अंबिया अलैहिमुस्सलाम का है, उनकी ज़िंदगियाँ पढ़ें। और बल्कि कुरान पाक में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो पिछले अंबिया अलैहिमुस्सलाम की जो स्टोरीज थी, जो वाक़यात थे, जो बयान हुए, उसका एक मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह भी फरमाया, हुजूर को फरमाया वकुल्लन नक़ुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसुली मा नुसब्बितु बिही फुआदक, कि महबूब हम जो आपको पिछले अंबिया अलैहिमुस्सलाम के वाक़यात बताते हैं, उनके सब्र के बारे में बताते हैं, उनके तवक्कुल के बारे में बताते हैं, उनकी कौमों ने किस तरह उनको अज़ियतें दी, उस पर उन्होंने किस तरह सब्र किया और किस तरह इस्तकामत के साथ वो चलते रहे और आखिरकार उन्हीं की फतह हुई। फरमाया ये वाक़यात हम आपको इस वजह से सुनाते हैं लिनुसब्बित बिही फुआदक, ताकि आपका दिल साबित कदम रहे। तो अंबिया अलैहिमुस्सलाम की ज़िंदगियाँ पढ़ें, वो इनाम याफ्ता लोग हैं, ताकि हमें पता लगे कि उन्होंने किस तरह आजमाइशों में वक्त गुजारा। और अंबिया अलैहिमुस्सलाम पर जो आजमाइशें आती हैं वो तो सबसे बढ़कर आती हैं। और फिर उसके बाद फरमाया कि दूसरा जो तबका है वो सिद्दीकीन का है, वो सच्चे लोगों का है जो कोई भी हालात हों उनमें सच्चाई से पीछे नहीं हटते, बल्कि हमेशा हक की बात करते हैं, जो हक और बातिल का फ़र्क समझना जानते हैं, जिनको हक और बातिल को समझने के लिए वक्त नहीं लगता, बल्कि अल्लाह की फरासत उनके पास ऐसी होती है कि पहले ही लम्हे उनको पता लग जाता है कि हक क्या है और बातिल क्या है। और उसके अंदर सबसे अजीम जो सिद्दीक हैं वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, कि जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन पर दावत इस्लाम पेश की तो उन्होंने बगैर किसी
تردد کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ واقعہ معراج ہوا تو اور لوگ تذبذب میں تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس واقعے کی تصدیق فرمائی۔ تو صدیقین جو سچ بولنے والے ہیں، جو سچائی کا ساتھ دینے والے ہیں، وہ بھی انہی طبقات میں سے ہیں جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا۔ تیسرا طبقہ فرمایا والشہداء، اور جو شہید لوگ ہیں، شہداء لوگ ہیں، جو اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کرتے بلکہ اللہ کے دین کے لیے لڑتے رہتے ہیں، وہ بھی انعام یافتہ لوگ ہیں۔ اور چوتھا طبقہ فرمایا والصالحین، جو نیک لوگ ہیں وہ بھی میرے انعام یافتہ لوگ ہیں۔ تو ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن میں جو واقعات انبیاء علیہ السلام کے آئے ہیں، جو نیک لوگ ہماری زندگیوں میں گزرے ہیں، ہسٹری میں گزرے ہیں، ان کے واقعات پڑھیں، انہوں نے کس طرح اللہ کو منایا، انہوں نے کس طرح اللہ کو پایا، تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ اگر ہمارے اوپر وہ موقع آئے جب شیطان حملہ کرے تو ہم نے کس طرح اس کا جواب دینا ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک نوجوان آیا اور اس نے کہا ان بزرگ کو کہ ہم دنیا میں وقت گزارتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کا دھیان دنیا کی طرف نہیں جاتا، لیکن ہم جب دنیا میں پھرتے ہیں تو سو خواہشات ہیں، شہوات ہیں، ہماری نظر ادھر ادھر پھرتی ہے، لیکن آپ کس طرح اللہ کے حضور پاک بازی اختیار کرے رکھتے ہیں اور اللہ کے حضور اس کے ہاں سر بسجود رہتے ہیں، آپ کے اخلاص میں بھی فرق نہیں آتا، آپ کی نیت میں بھی فرق نہیں آتا، اس کا کیا راز ہے؟ تو ان بزرگ نے کہا کہ اس کا راز بڑا آسان ہے اور میں تمہیں بتا دوں گا، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ یہ ایک پیالہ ہے۔ انہوں نے اس کو ایک دودھ کا پیالہ دیا اور پورا بھرا ہوا تھا اوپر سے، اور کہا کہ اس کو لے جاؤ اور باہر جو بازار ہے اس کے چوک تک جاؤ اور واپس آؤ، لیکن شرط یہ ہے کہ اس پیالے میں سے ایک بھی قطرہ نیچے نہیں گرنا چاہیے، اگر گر گیا تو پھر اس راز کو میں تمہیں نہیں بتاؤں گا، لیکن اگر تم کامیاب ہوگے تو وہ راز تمہیں پتہ لگ جائے گا۔ وہ نوجوان گیا تو اسی پیالے پر دھیان رکھتا ہوا وہ بازار میں گیا اور چوک تک ہو کے واپس آیا اور کامیاب آ گیا کہ ایک بھی قطرہ دودھ کا جو تھا اس پیالے کا وہ نیچے نہیں گرا، اور اس نے کہا کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں، اب مجھے آپ راز بتائیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا بتانے سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم جب باہر گئے اور بازار سے ہو کر آئے ہو، چوک سے ہو کر آئے ہو، تو تم نے کیا دیکھا؟ تو انہوں نے کہا جی میں نے تو کچھ نہیں دیکھا، میں تو اسی ڈر میں تھا کہ کہیں یہ پیالے سے دودھ کا قطرہ نہ گر جائے، تو میرا دھیان تو سارا اسی طرف تھا، تو میں تو کچھ نہیں دیکھ سکا۔ تو فرمایا یہی راز ہے کہ ہمیں ہر وقت یہ ہوتا ہے کہ ہمارے مولا کی نظر ہمارے دل پر ہے، اس اخلاص میں، اس نیت میں کوئی فرق نہ آ جائے کہ ہمارا مولا ہم سے ناراض ہو جائے، اس فکر کی وجہ سے ہمارا دھیان دنیا میں کسی چیز کی طرف نہیں جاتا۔ اگر انبیاء علیہ السلام کی صبر کی بات کریں کیونکہ وہ انعام یافتہ لوگوں میں سے ہیں، تو آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کی انتہا دیکھیں کہ 18 سال حضرت ایوب علیہ السلام بیماری میں رہے، لیکن ان کا صبر یہ تھا کہ ان کے منہ سے نہ شکری کے الفاظ نہیں نکلے۔ شیطان نے بہت کوشش کی، شیطان نے ان کا مال تباہ کیا، ان کی اولاد کو قتل کیا، سب کچھ ختم کر دیا، اس وجہ سے کہ جو ایوب ہے وہ کسی طرح اس کے منہ سے ایک لفظ نہ شکری کا نکل جائے، لیکن نہیں نکلا۔ اور ایک وقت یہ آیا کہ سب نے چھوڑ دیا، صرف ان کی بیوی جو تھیں وہ ان کا ساتھ دیتی تھیں۔ جو ان کی بیوی تھیں یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھیں اور یعقوب علیہ السلام کی پڑپوتی تھیں، صرف وہ ساتھ دیتی تھیں، عام خاتون نہیں تھیں، لیکن اس کے باوجود شیطان نے ان کے دل میں بھی ڈالا کہ دیکھو جی ایک وقت تھا تمہارے پاس مال تھا، اولاد تھی، آسائش تھی، ان کے ذہن میں یہ ڈالا، تو تھوڑی دیر کے لیے ان کے عورت ہے تو جذبات میں انہوں نے اس کا اظہار حضرت ایوب علیہ السلام سے کیا کہ وہ بھی ایک وقت تھا کہ جب ہمارے پاس آسائش تھی، اولاد تھی، مال تھا۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی کو کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ وہ جس کو تم یاد کر رہی ہو، وہ آسائش، وہ مال، وہ اولاد، کتنا عرصہ تم نے اس سے فائدہ اٹھایا، کتنا عرصہ انجوائے کیا ان ساری چیزوں سے؟ تو انہوں نے کہا وہ تو ہمارے پاس 80 سال تک رہیں۔ تو فرمایا یہ جو آزمائش آئی ہے، یہ جو بیماری آئی ہے، اس کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ انہوں نے کہا ابھی 8 سال ہونے کو ہیں۔ تو فرمایا کہ کم از کم 80 سال گزرے اس پر، تو اس کے بعد کچھ بنتا ہے کہ ہم کہیں کہ دیکھو کہ 80 سال ہو گئے ہیں، اس سے پہلے تو شرمندہ ہونا چاہیے کہ ابھی 8 سال ہوئے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کو ہم نے 80 سال کھایا ہے، تو 8 سال کے بعد ہی ہم شکوہ اللہ سے کرنے لگ جائیں۔ تو انہوں نے اپنا جو صبر کا پیمانہ تھا اس کو لبریز نہیں ہونے دیا، اور اللہ پاک نے ان کو کامیاب فرمایا۔ اور پھر دوبارہ جب وہ صحتیاب ہوئے تو اللہ پاک فرماتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ
وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُم۔ فرمایا کہ جب ہم نے ایوب علیہ السلام کی دعا قبول کی اور اس کے بعد جب ہم نے وہ بیماری ختم کر دی تو جو کچھ ان سے لیا تھا ہم نے مال وہ ڈبل کر کے پھر واپس ان کو عطا کیا۔ تو انسان جب کامیاب ہوتا ہے آزمائشوں سے تو پھر اللہ پاک اپنی نعمتوں کے دروازے اس پر کھول دیتا ہے۔ اسی طرح آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال لیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو توکل اور یقین تھا ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے۔ ہم جلد باز ہیں، ہم دعا کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم انتظار کرتے ہیں ابھی پوری نہیں ہوئی، ابھی پوری نہیں ہوئی۔ نہیں، اللہ کو بہتر پتہ ہے کہ وہ کب پوری ہونی چاہیے اور اس کا فائدہ کب اس انسان کو ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ رب العزت ہے، قرآن میں ذکر ہے کہ مولا اس فرعون کو غرق کر دے، تو اللہ رب العزت نے دعا قبول کر لی۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام صبح اٹھے تو یہ نہیں اللہ سے کہا مولا تو نے کہا تو دعا تو قبول ہو گئی ہے تو ابھی تک فرعون غرق نہیں ہوا۔ اگلے دن اٹھے، یہ نہیں کہا کہ مولا 2 دن ہو گئے، سال بعد بھی نہیں کہا کہ مولا سال ہو گیا، تو نے تو سال پہلے دعا قبول کر لی تھی تو ابھی تک فرعون غرق نہیں ہوا۔ 10 سال گزر گئے، 20 سال، 40 سال گزرنے کے بعد وہ فرعون غرق ہوا۔ تو یہ یقین اور توکل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دیکھیں کہ انہوں نے دعا کی، اللہ نے قبول کر لی، اب ان کا یقین اور توکل ہے کہ وہ غرق ہوگا لیکن تب ہوگا جب اللہ چاہے گا اور وہ بہتر جانتا ہے کہ کب اس کو غرق ہونا چاہیے۔ تو ہمیں انبیاء علیہ السلام کے واقعات سے سیکھنا چاہیے، وہ صبر کا فیض لینا چاہیے، وہ توکل اور یقین کا فیض لینا چاہیے، تاکہ جب ہم سیدھے راستے پر چل رہے ہوں تو ہمیں اگر ان آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے تو ہم انہی کے فیض سے ہم بھی اس سفر کو جاری و ساری رکھیں اور منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔ آگے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب کیا گیا اور نہ ان لوگوں کا جو گمراہ ہوئے۔ یہ کون لوگ تھے جن پر غضب کیا گیا؟ یہ وہ لوگ تھے جو حق کو پہچانتے تھے، جو جانتے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، لیکن اپنے دنیاوی فائدے کے لیے، اپنے مفاد کی خاطر، اپنی انا کی خاطر جو حسد تھا اور اناد تھا حضور کے بارے میں ان لوگوں کا، اس وجہ سے وہ حضور پر ایمان نہیں لے کر آئے۔ یہ وہ یہودی لوگ تھے حضور کے دور کے جو حضور کو اتنا پہچانتے تھے کہ قرآن نے کہا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ حضور کو اتنا پہچانتے تھے جیسے کوئی اپنی اولاد کو پہچانتا ہے۔ اگر آپ ایک ہی فیچر کے 100 بچے ایک جگہ پہ چھوڑ دیں اور اس کے بعد ماں باپ کو کہیں کہ اپنے بچے کو جا کے لے آؤ، تو ماں باپ جا کے ٹٹولیں گے نہیں بلکہ وہ سیدھا اپنے بچے کو جا کے پکڑیں گے۔ ماں باپ کی اتنی پہچان ہوتی ہے اپنی اولاد کے لیے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو اہل کتاب ہیں، یہ جو یہودی ہیں، انہوں نے اپنے بڑوں سے سن کر حضور کے بارے میں اتنی پہچان کر لی تھی، اپنی کتابوں میں انہوں نے پڑھ رکھا تھا کہ حضور کی یہ صفات ہوں گی، وہ آخری نبی جو آنے والے ہیں وہ مکہ میں پیدا ہوں گے، پھر وہ ہجرت کر کے مدینہ جائیں گے۔ ان کو اتنی پہچان تھی، اس کے باوجود وہ حضور پر ایمان نہیں لے کر آئے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ توقع کر رہے تھے کہ حضور بنو اسحاق سے آئیں گے، وہ بنی اسرائیل سے آئیں گے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام بنو اسماعیل میں سے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے ان کا لقب تھا اسرائیل۔ اسرا کہتے ہیں بندے کو، ایل کہتے ہیں اللہ۔ اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، جس کو ہم عربی میں کہتے ہیں عبداللہ۔ تو یہ لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ تو بنی اسرائیل کا مطلب جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ تو سارے انبیاء حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ہی اولاد سے آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔ اب یہودی توقع کر رہے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی بنی اسرائیل سے ہی آئیں گے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام بنو اسماعیل میں سے آئے۔ یہ جو حسد تھا ان کا، یہ جو اناد تھا حضور کے بارے میں، اگرچہ وہ حضور کو اس حد تک پہچانتے تھے جیسے کوئی اپنی اولاد کو پہچانتا ہے، لیکن اپنے اناد کی وجہ سے حضور پر وہ ایمان نہیں لے کر آئے۔ تو ان کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ تم ان لوگوں کے راستے کو نہ چننا اور ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلنا کہ جو حق کو بھی پہچانتے ہوں اپنی زندگی میں، لیکن صرف اپنی دنیاوی فائدے کے لیے، اپنے مفاد کے لیے وہ حق کو چھوڑ دیں۔ وہ سچ کو جانتے بھی ہوں لیکن جانتے ہوئے وہ اس وجہ سے جھوٹ بولیں کہ سچ بولنے سے ہمیں نقصان ہوگا۔ آگے فرمایا وَلَدْضَالِّينَ،
نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے۔ یہ کون لوگ تھے جو گمراہ ہوئے؟ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے گمراہی کے بعد یہ کوشش ہی نہیں کی کہ ہم سیدھے راستے کی تلاش کریں۔ ہم ذرا غور کریں جس راستے پر ہم چل رہے ہیں، کیا یہ راستہ سیدھا ہے بھی یا نہیں ہے، بلکہ اپنی گمراہی پر ہی یقین کر لیا کہ جس راستے پر ہم چل رہے ہیں اسی راستے پر چلنا ہی ہمارا سیدھے راستے پر چلنا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں کچھ عیسائی تھے جو اس یقین کے ساتھ سفر کرتے تھے، اس یقین کے ساتھ اپنے دین پر عمل کرتے تھے کہ جس راستے پر ہم ہیں یہی سیدھا راستہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان صفات رکھنے والے لوگوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔